अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खिज़र कलासरा इस्लामाबाद से। आपके साथ इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। अब इस्लामाबाद के साथ साथ पिंडी के हवाले से भी बातचीत करेंगे। पीडीएम के कैद मौलाना फजल रहमान साहब और डीजी आईएसपीआर के दरमियान जो अल्फाज का तबादला हुआ है वो खासा ज़ेर बहस है। सवाल हुआ था DGISPR को कि ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो पिंडी की तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब GHQ के सामने आना चाह रहे हैं, तो आपका क्या रद्द अमल होगा। तो उनका जवाब था कि हम उन्हें वेलकम करेंगे, उनका देखभाल करेंगे और उन्हें चाय पानी पेश करेंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का वो जो रद्द अमल था वो खासा दिलचस्प भी था और ख़ासा काबिल तवज्जो भी था। उन्होंने कहा खुद तो आप पापा जॉन्स के पिज़्ज़े खाएं और हमें चाय पानी पे टरखा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो अब मौलाना फजल रहमान पिंडी जाएंगे या इस्लामाबाद अपने हरीफ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के पास आएंगे, धरना देंगे, करेंगे क्या? ये एक अहम सवाल है। जुल्फ़कार गुरमानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, प्रोग्राम करते रहे हैं और फ़िलहाल जो आजकल की उनकी मसरूफ़ियत है वो चैनल के साथ भी हैं और ये एक सिंधी अखबार है इसके साथ भी हैं। मतलब ख़ासा तजर्बा रखते हैं, ख़ासी उनकी नज़र होती है। गुरमानी साहब बहुत शुक्रिया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये क्या हो रहा है? देखिए खिज़र साहब, एक तो अगर मौलाना साहब और पीडीएम का जहाँ तक हम जिक्र करें तो अगर कल हम पीपल्स पार्टी वालों को सुन रहे थे तो उन्होंने रद्दमल दिया है कि हम अगर लॉन्ग मार्च करेंगे तो इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। यानी मौलाना साहब ने पिंडी की तरफ कहा था और पीपल्स पार्टी वालों ने कहा था कि हम आएंगे तो इस्लामाबाद आएंगे। एक तो जाहिर सी बात है कि मौलाना फजल रहमान साहब की एक अपनी सोच है और बहुत अरसे से है, और ये ऐसी सोच है कि जो अभी 11 जमायतें उनके साथ हैं वही 11 जमायतें, आपको पता होगा इन्होंने पहले रहबर कमेटी कायम की थी, रहबर कमेटी में भी इत्तेफाक नहीं हो चुका था, बल्कि वो कहते हैं कि मौलाना साहब ने सोलो फ्लाइट लिया और फिर अपना एक लॉन्ग मार्च स्टार्ट किया, इनको पता ही नहीं था। तो कभी वो मौलाना साहब पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी मौलाना साहब इनको बेवफा कह देते हैं। तो एक तो ये अंदर की सूरत हाल है, लेकिन साथ में ये देखें कि वो अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च, तो वो उस बयानिए को बयान कर रहे हैं कि असल हुक्मरान जो हैं वो पिंडी की तरफ हैं, जिन्हें बिलावल भुट्टो साहब भी पहले दिन से ही बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था सिलेक्टेड। तो मकसद है कि कहाँ से सिलेक्ट हुआ, तो नजरियाती लॉन्ग मार्च तो उनका पिंडी की तरफ बहुत अरसे से है। चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मौलाना साहब हो, मरियम नवाज साहबा ने तो हर जलसे में कहा है कि इमरान खान साहब आप क्यों खामखा बीच में बयान दे रहे हैं, ये बड़ों के दरमियान बात चल रही है। तो बयानियों का जो लॉन्ग मार्च है वो तो पिंडी की तरफ जारी है, जलसों में जारी है, लेकिन जो बाकी लॉन्ग मार्च है या धरना है, अगर आप थोड़ा गौर करें तो पीटीएम वाले खुद ये कह रहे हैं कि हम इमरान खान के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे। यानी इमरान खान ने धरना दिया था, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया था और इमरान खान ने आके यहाँ पे कहा था कि वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। तो जब ये कहते हैं कि हम इमरान खान के नक्शे कदम पे नहीं चलेंगे, तो इसका मकसद एक तो ये हो गया कि इमरान खान की तरह डी चौक पे बैठ के हम धरना नहीं देंगे। एक तो ये कोई ओपिनियन भी मौजूद है। तो इसके दरमियान अगर मौलाना साहब ने ये जुमला जो कहा है ना कि आप तो खुद जो है पिज़्ज़ा खाएं, पापा जॉन्स के पिज़्ज़े खाएं, तो वो वहाँ से तो चले सवाल आया था कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं और उन्होंने बार बार ये भी कहा है कि जी हमारे ऊपर आप इस तरह के इल्ज़ाम तराशा ना करें, हम तो ज़ाहिर है कि आइन के तहत है। लेकिन जो मौलाना साहब ने कहा है कि आप हमें चाय पे टरखाएंगे, खुद जो है वो आप बैठ के पिज़्ज़े खाएंगे, तो वो बयानिया है। बहरहाल वो बयानिया क्या है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को उन्होंने निकाल दिया कि भाई आप करप्शन के इल्ज़ाम में, तो वो एक आसिम सलीम बाजवा का इशू आ गया कि भाई हमारी तहकीकात करते हैं, जीआईटी कायम करते हैं, तो फिर ये तो सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो यहाँ पे भी नेब क्यों नहीं नज़र डालता, नेब इस तरफ क्यों नहीं जाता, नेब उस तरफ क्यों नहीं जाता। और साथ में आसिम सलीम बाजवा वज़ीर आज़म ऑफिस में जाता है तो उनसे रेजिग्नेशन नहीं ली जाती, और वज़ीर आज़म ऑफिस के अंदर बैठ के और आपके और मेरे दरमियान वही चाय वाला इशू, चाय पी के सारा किस्सा ख़त्म हो गया। तो ये एक बयानिया है कि सियासतदानों का एहतसाब हो रहा है, और वो भी सिर्फ अपोजिशन के सियासतदानों का हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब का भी मिसाल आपके सामने है।
تو وہ جو مولانا صاحب نے بات کی ہے وہ خالصتاً صرف چائے کی دعوت اور اس کا رد عمل نہیں ہے، وہ ایک بیانیے کا رد عمل ہے جو کہ بہت ساری جگہ پہ اچھا اس طرف آ جاتے ہیں اب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم نے بہت سارے ایشوز پہ بیک اپ بھی کیے، مطلب استعفے دیں گے، استعفے نہیں دیے، لانگ مارچ کریں گے، ابھی اس کی تاریخ فائنل نہیں ہوئی، اس طرح یا دیگر ایسے ایشوز آتے رہے جہاں پہ وہ آگے پیچھے ہوتے رہے۔ تو اب یہ بہت بڑی مطلب پولیٹیکل ہمارے تاریخ میں بہت بڑی تھریٹ ہے کہ فرسٹ ٹائم اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم جو ہے نا اسلام آباد نہیں جائیں گے، ہم جی ایچ کیو کے سامنے جائیں گے۔ بہرحال ایک سلامتی کا ادارہ ہے، بڑا ادارہ ہے، اس پہ الزامات نواز شریف صاحب نے بھی لگائے، مریم نے بھی گفتگو کی، دیگر لوگ بھی۔ اب مولانا نے تو ایک اور لائن لے لی ہے کہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جائیں گے وہاں پہ، یا یہ صرف وہی بیانیہ رپیٹ ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف انہیں ریئلائز کرایا جا رہا ہے؟ نہیں، میری نظر میں یہ پہلی مرتبہ کا ایسا الائنس موجود ہے، یا ایسا آپ کہیں گے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کسی وزیر اعظم کے خلاف اگر کوئی تحریک چل رہی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ڈیزائر جو نظر آ رہا ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف اگر تحریک چلی تو پیچھے کوئی اور تھا، اور وہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر جنرل ضیاء کا ایک دور بھی ہم نے دیکھا، اور اگر اس کے بعد بھی اگر کبھی بھی دیکھا ہے تو وزیر اعظم صاحب یا بیٹھی ہوئی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ، ان کے خلاف جو بھی موومنٹ چلتی ہے تو وہ ایک آئسولیشن میں ضرور ہوتی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ اپوزیشن دیکھ رہی ہے کہ بھئی آپ کی طرف آئیں گے یا آپ ہماری طرف آ جائیں گے، پہلی مرتبہ ایسا ایک پاکستان کی پالیٹکس کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ پھر یہ بھی دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ ان پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی حکومت ختم کریں یا یہ ڈائریکٹ انوالو کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کو کوشش کریں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے شیخ رشید صاحب کا کہ فوج نے ستو پیے ہوئے ہیں، اور یہ ماضی میں شیخ صاحب کا آپ نے ذکر کر دیا۔ شیخ صاحب نے کل غالباً ان کا بیان تھا جو اخبارات میں نے پڑھا ہے، رپورٹ ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم اپوزیشن پنڈی آ کے دکھے، للکار رہے ہیں۔ تو غفور حیدری صاحب نے کا جواباً بیان تھا کہ آپ تسلی رکھیں ہم آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج کی کوئی مطلب جب فوج ایک ادارے کے طور پہ موجود ہے اسے کم از کم سارے پارٹیوں کی فوج ہے، کوئی ایک پارٹی یا ایک حکومت کی تو نہیں ہے، تو وہ بھی خاصی وکالت کرتے ہیں، جہاں سوال نہ بھی ہو وہ اپنی وکالت شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا حکومت جان بوجھ کے اپوزیشن کو اریٹیٹ کر رہی ہے کہ یہ ٹکر مارے، پنڈی آئے؟ کوئی ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیے، میں اگر جہاں تک دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو دوسری اینگل سے دیکھیں کہ جو کہ ایک مقبول بیانیہ ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے جہاں تک سمجھ میں چیز آتی ہے کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کے کردار کو آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا ہوا تو آرمی چیف نے ان کو فون کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ بلاول بھٹو صاحب کا جو سندھ میں آئی جی کا ایشو ہوا تھا، آرمی چیف نے ڈائریکٹ بلاول بھٹو صاحب سے بات کی، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ آئی جی سندھ کے ساتھ بھی بات کی۔ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ اس گفتگو سے کیا تاثر دینا چاہتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب یعنی تھوڑا سا اس کو بات کو آگے لے جائیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کا معاملہ ہوا تو آرمی چیف نے دعوت دے دی تمام اپوزیشن والوں کو، اور ان کے ساتھ ملاقات بھی کی، لیکن وہاں پر بھی عمران خان صاحب نہیں تھے۔ تو وہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کردار یعنی کہ آپ اگر میرے لیے برے ہیں، یعنی شہباز شریف صاحب برے ہیں، تو آرمی چیف تو ان سے خیریت دریافت کر رہے ہیں نا۔ بلاول بھٹو صاحب یا نواز شریف صاحب گئے وہاں پہ بھی مطلب ظاہر ہے کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈنگ، اور بہت سارے ایسے ٹویٹ بھی آئے ہیں جن سے آرمی چیف نے ایک بڑے جو جسے کہیں کہ بڑے مشکل وقت میں جو ایک کردار ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن جو وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے نا، وہ مسنگ پوائنٹ ہے۔ یعنی اپوزیشن لیڈر ہے نا شہباز شریف صاحب، باہر کیس تو ویسے ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب دیکھے گا، جوڈیشری دیکھے گی، تو کرونا ہوا تھا شہباز شریف صاحب کو تو آپ فون کر دیتے، اگر ان کی والدہ فوت ہوئی تھی آپ فون کر دیتے۔ آپ اسے فائنل کریں، آپ کی اس بات نے ایک اور پروگرام کی طرف ہمیں دھکیل دیا ہے
کہ آرمی چیف صاحب جو ہے وہ تو اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی مین جو پارٹی ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرمی چیف اپنے آرمی چیف ہونے کا بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں نا. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ سیکیورٹی کے ایشو ہوئے ہیں تو ہم تو سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ سے بہت ساری پی ڈی ایم چل رہا ہے سارا، لیکن اس کے بیچ میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو آرمی چیف ان کو فون اچھا آپ یہ بتا دیں آخری وزیر اعظم صاحب نے کہاں پہ فون کیا ہے، کہاں پہ وزیر اچھا اعظم لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، لاسٹلی ہمارے قادر غوری صاحب پروڈیوسر جو ہیں وہ خاصی غصیلی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. عرض اتنا ہے کہ عمران خان سے آپ کی اہلیت اور سہلیت باقی تو جو ہے سو ہے اپوزیشن کا نلائق یہ وہ کہنا وہ تو علیحدہ ایشو ہے. ہزارہ کا کمیونٹی کا جو واقعہ کوئٹہ میں ہوا 6 دن لاشیں پڑی رہیں. عمران خان صاحب پہلے تو فیصلہ نہیں کر سکے جانا ہے یا نہیں جانا. جانے سے پہلے ایک ایسا جملہ کہا کہ بلیک میل کر رہے ہیں اور میں نے بلیک میل نہیں ہونا. کیا اگر پنڈی میں ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے بالفرض ممکنات میں سے کر لیتے ہیں تو موصوف کیا کریں گے بحیثیت پرائم منسٹر؟ میرا خیال ہے کہ جو کوئٹہ کا ایشو ہوا تھا وہ اخلاقی طور پہ عمران خان صاحب کی حکومت کو نیچے سے بہت دھکیل چکا ہے، اور عمران خان صاحب اب تو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ نہیں جانا ہے یا جانا ہے، اور اپنے ترجمانوں کا. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ سندھ کے اور ایشو دیکھیں نا، ٹائم آپ کے پاس کم ہے کہ بھائی یہ مطلب آئی لینڈ اتھارٹی کا ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے. لیکن وہی تھا کہ صدر صاحب سے یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی آپ صدر ہیں تو آپ کو مائنڈ بھی تو اپلائی کرنا چاہیے تھا نا. وزیر اعظم صاحب تھے، اگر آپ کو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں یا باقی آپ کو کہہ رہے ہیں تو آپ کو اپنا مائنڈ. پنڈی پہ آ جائیں، پنڈی میں مولانا فضل الرحمان آ گیا ہے، پی ڈی ایم بیٹھ گئی ہے اور موصوف کو کہا گیا ہے کہ اس کو ڈائلاگ کریں ڈیفیوز کریں، اس سے تو کوئی بات کرنے پہ تیار نہیں ہوگا. کیا میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا پنڈی دھرنے تک تو جائیں گے نہیں، میرا یہ خیال ہے. اور یہ میرا اسی لیے خیال ہے کہ خود پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر وہاں سے لاہور سے خالی نکلیں گے تو نکلنے سے پہلے ہی ہمارے کام ہو جائیں گے. ابھی بھی اگر ان کے ساتھ آپ دا ریکارڈ جا کے بیٹھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ریلیف جو ہیں یا بہت سارے معاملات جو ہیں کلیئر ہو چکے ہیں. کلیئر سے مراد ہے کہ وہ اپنا پریشر جو ہے وزیر اعظم صاحب پہ ڈال چکے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب این آر او نہیں دوں گا کہ بیان پہ تو قائم ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کی جو اتھارٹی جسے ہم یہ کہیں کہ وہ جو سخت قسم کا ایک تھا کہ ہم آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف اب بھی درمیان میں آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کے وہ آپ جو جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے ہیں کہ نواز جو آپ پچھلے رابطے بتا رہے ہیں وہ گجرانوالا تک یہ مریم نواز صاحبہ کے ہیں کہ ہم نکلیں گے تو راستے میں جو ہے نا وہ ہمیں فون آ جائے جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا. بالکل. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اپوزیشن کا اگر یہ لانگ مارچ اتنا زیادہ طاقتور طریقے سے نکلتا ہے یا یہ اپنے ابھی تو ردم ٹوٹا ہے، یہ اگر ردم کو برقرار رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پنڈی تک ایک لاسٹلی ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. جمالی صاحب کو تبدیل کیا گیا، 5 سال سے پہلے گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا، اپنا نواز شریف صاحب کو ٹینیور مکمل نہیں کرنے دیا گیا. تو یہ دھرنا اس کا سبب بن سکتا ہے کہ عمران خان کے متبادل کو لایا جائے. عمران خان کے متبادل میرا خیال ہے کہ دیکھیں ابھی اپوزیشن بھی کنفیوز ہے. اپوزیشن پہلے جس طرح عمران خان صاحب پہ سوشل میڈیا پہ وہ پرانی باتیں آتی ہیں نا، اپوزیشن بھی یہ ہے کہ اپوزیشن پہلے سے طے کر کے بیٹھی ہے کہ دھرنوں کے ذریعے ہم عمران خان کو یا کسی بہت شکریہ ذوالفقار گرمانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ نے خاصا فیڈ بیک دیا. کہانی ابھی تک الجھی ہوئی ہے، گرمانی صاحب بھی ابھی تک کنفیوز ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کنفیوز ہے، صحافی بھی کنفیوز ہیں، لیکن بہت ساری باتوں سے ذوالفقار گرمانی صاحب نے پردہ ہٹایا ہے جس پہ آپ بھی سوچیں، بات کریں، میں بھی کروں گا، اور گرمانی صاحب سے ہم مستقبل میں بھی ان کا انٹرویو کرتے رہیں گے، ان کی رائے لیتے رہیں گے. بہت شکریہ.